अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए ले आए हैं सिलसिलेवार नॉवेल खाली सेब रिटन बाय निमिशा मुख्तार पार्ट 6, जिसका आपको यकीनन बेसब्री से इंतज़ार होगा। तो फिर जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, आइकॉन बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवेल की तरफ। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा कि अशफाक जंजोआ जैसे लोग जो दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं और जो अपने नाम नहाद इज़्ज़त व वक़ार की तलाश में हैं, वो किस तरह अपने मकसद को हासिल करने के लिए अपने प्यारों की जान के भी दुश्मन हो जाते हैं, और किस तरह अशफाक जंजोआ ने अपने भाई और भाभी को मौत के घाट उतार दिया। अब देखते हैं कि शोहरत और ताकत हासिल करने का ये जुनून अशफाक को हैवानियत के किस दर्जे तक ले जाता है। तो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। सर, कहा जा रहा है कि आपकी भतीजी लापता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, कहाँ है मिस नूर फलक? क्या ये सच है? उनकी ही खरीदी गई एक रिपोर्टर ने ताक कर सवाल किया। जी सच है। मैं नहीं जानता कहाँ है वो, लेकिन तलाश जारी है। शिकस्ता लहजे में जवाब आया था। तो क्या उनके आने का इंतजार किया जाएगा या उनकी तदफीन कर दी जाएगी? एक और रिपोर्टर ने सवाल किया। लाशों की हालत अबतर है, ज़्यादा देर नहीं रख सकते, इसलिए मजबूरन दफनाना पड़ेगा। अशफाक ये कहकर आगे बढ़ गए। उनकी गार्ड्स घेरे की सूरत में उन्हें घर के अंदर तक ले जा रहे थे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि अशफाक जंजोआ अपने भाई भाभी की मौत से कितने गमगीन दिखाई दे रहे हैं। इस दुख के मौके पर हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। लेकिन कहाँ है नूर फलक? क्या वो अपने वालिदैन की वफ़ात के बारे में जानती हैं? उनकी ये गुमशुदगी एक सवालिया निशान बनती जा रही है। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें। मैं ठीक सोचता हूँ, कोई हद मेरे लिए, मैं साफ देखता हूँ, मुझे मार दीजिए। रात 10 बजे तक जनाजे की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी थी। पूरे इलाके पर सोगवारियत छाई थी। अलहावी की एजाजी गार्ड का दस्ता भी पहुंच चुका था। 11 बजे ब्रिगेडियर वकार हमदानी और कर्नल अबीरा वकार के जस्से खाकी को सबसे हिलाली परचम में लपेट कर पूरे फौजी एजाज के साथ सुपर्द खाक कर दिया गया था। जनाजे में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। लब सिए खामोश नफूस, हर हर आँख अश्कबार थी। फिर उसके बाद शहर में नाचेगा होका शोर। मैं आखिरी सदा हूँ, मुझे मार दीजिए। वो अपनी लाडली बेटी को तन्ने तन्हा छोड़कर जा चुके थे। वो जो उनकी मताए हयात, उनकी आंखों की ठंडक, उनके दिल की राहत, उनके आंगन का खुलता गुलाब थी। बस एक वही बदनसीब जालिमों के चुंगल में फंसी अपने वालिदैन के आखिरी दीदार को ना आ सकी थी। ये जुल्म है कि जुल्म को कहता हूँ साफ जुल्म। क्या जुल्म कर रहा हूँ, मुझे मार दीजिए। जिंदा रहा तो करता रहूँगा हमेशा प्यार। मैं साफ कह रहा हूँ, मुझे मार दीजिए। और उनका दुश्मन खुले आम गर्दन फ़ख्र से अकड़ाए नाटक करता हमदर्दियाँ समेट रहा था। जो ज़ख्म बांटते हैं उन्हें जीस पे है हक। मैं फूल बांटता हूँ, मुझे मार दीजिए। बरूज भी इस जनाजे में शरीक था। खामोशी से उनकी कब्रों को देखता सोच रहा था कि अल्लाह जालिमों की रस्सी दराज किए हुए है और नेकारों को अपने पास बुला रहा है। आग में तो उन जालिमों को झुलसना चाहिए था, मगर बेशक अल्लाह उनके लिए इससे ज़्यादा दर्दनाक अजाब तैयार किए हुए है। बारूद का नहीं, मेरा मसलक दुरूद है। मैं खैर मांगता हूँ, मुझे मार दीजिए। कब्रिस्तान से बाहर निकलती अशफाक जंजुआ को देखकर सियाह लिबास में मलबूस उस नफ्स की आंखों में वहशत उतर आई थी। नफरत, गुस्सा, इंतकाम, क्या कुछ ना था उन सुलगती निगाहों में। जब से लब भेजे स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत हुई थी। आज तुमने एक और घर उजाड़ दिया अशफाक जंजुआ। तुम्हारे गुनाहों का पलड़ा भारी होता जा रहा है। तुम्हारी भी बर्बादी करीब है। मेरे इन हाथों से तुम्हारा घर बर्बाद होगा। खुदा भी तुम्हें नहीं बख्शेगा। वो नफ्स ज़ब्त के आखिरी मराहिल पर था। तेज़ मौसीकी की आवाज़ उसकी समातों में पड़ी तो कब से मेज़ पर टिकाए बोझल होते सर को ऊपर उठाया। नशे का असर इतना ज़्यादा था कि वो अपना सर तक ना उठा पा रही थी। रक्स करती रोशनियों में आंखें खोले रखना मुहाल हो रहा था। वो बार बार बंद होती आंखों को
کھولے رکھنے کی صحیح کرتی اطراف میں دیکھنے لگی۔ کوئی کلب تھا شاید۔ ہیلو بیوٹیفل، ایک نشے میں دھت جوان اس کے ساتھ بیٹھا جانے کب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی لٹ کو چھوا تو فلک ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی، مگر توازن برقرار نہ رکھ پائی۔ عنقریب وہ زمین بوس ہو جاتی کہ وہ شخص جلدی سے اسے تھام چکا تھا۔ بی کیئرفل مائی لیڈی، وہ خباثت سے ایک آنکھ میچ کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا اسے اٹھنے میں مدد دینے لگا۔ چھوڑو مجھے۔ فلک جھٹکے سے اس کی گرفت سے نکلی اور اپنے اکلوتے ہتھیار اپنے ناخنوں سے اس کے چہرے پر جھپٹ پڑی۔ وہ صرف سے اپنا ہاتھ گال پر رکھتا پیچھے ہوا۔ اس کے دائیں گال کی جلد پھٹ چکی تھی۔ تیش کی ایک تیز لہر نے اس نوجوان کے اندر انگڑائی لی اور غصے میں اس نے فلک کی گال پر ایک زوردار تماچا رسید کیا۔ وہ لڑکتی ہوئی زمین پر گری۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ کلب میں زیادہ لوگ نہیں تھے، بس چند با اثر لوگوں کی بگڑی اولادیں، دولت و دھن کے نشے میں چور، اپنے والدین کی لاج کی دھجیاں بکھیرتے یہ نوجوان اخلاقیات نامی چڑیا سے بے خبر، احساس سے عاری، اس وقت متوجہ ہو چکے تھے۔ چند ایک نے اپنے فون نکال کر تصاویر بنانا شروع کر دیں۔ انہی میں وہ خفیہ کیمرہ مین بھی تھا جس نے اگلے دن لگنے والی آگ کے لیے تیل کا کام کرنے والے مواد کا بندوبست کرنا تھا، جو کہ وہ ہر زاویے سے ان دونوں کی تصاویر اتار کر چکا تھا۔ اور پھر اپنے ساتھی کو اشارہ کرتا وہ دبے پاؤں وہاں سے کھسک گیا۔ اس کے نکلتے ہی اس کا ساتھی تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ وہ نوجوان لڑکا نورے کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے پرے کیا اور چلے جانے کو کہا۔ تو مجھے آرڈر دے رہا ہے؟ مجھے؟ افراز آفندی کو؟ جانتا ہے مجھے؟ ایسے تجھے غائب کر دوں اور تیرے گھر والوں کو تیرا نشان بھی نہ ملے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اپنے پیروں پر بھی سیدھا کھڑا ہونے سے قاصر اسے دنیا سے غائب کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ ہائے رے خوش فہمی! سر پلیز آپ اس وقت جائیں یہاں سے، لڑائی مت کیجیے۔ کلب کا مینیجر معاملہ فہمی کا مظاہرہ کرتا آگے آیا۔ افراز آفندی اسے ایک زبردست دھکے سے پیچھے دھکیلتا کلب سے باہر نکل گیا۔ بس بہت تماشا ہو گیا، اب لے کر جاؤ اس لڑکی کو یہاں سے، مینیجر آگ بگولا ہوتا اس شخص کو کہنے لگا جو دو لڑکیوں کی مدد سے فلک کو اٹھا کر صوفے پر بٹھا رہا تھا۔ تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ اشفاق جنجوا کی بھتیجی، اور جب تک ہمارا کام نہیں ہوتا تو خاموش رہے، سمجھ آئی؟ بالکل خاموش، وہ شخص مینیجر کے کالر درست کرتا دھیمی آواز میں بظاہر نرمی سے کہہ رہا تھا۔ شاباش، مینیجر کو سر جھٹک کر آرام سے وہاں سے جاتا دیکھ کر وہ پیچھے سے بولا۔ ہیلو سر، آ جائیں آپ، میڈیا کو بلوا لیا ہے۔ اپنے فون پر پیغام بھیج کر وہ فلک کے پاس آیا۔ ایک لڑکی اس کے چہرے پر نمی ڈالتی اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہٹ جاؤ پیچھے، روب سے لڑکی سے کہا تو وہ گلاس میز پر رکھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتا بے چینی سے اپنے باس کی آمد کا منتظر تھا۔ ناظرین، آپ سب کو بتاتے چلیں کہ شہید بریگیڈیئر وقار ہمدانی کی بیٹی جس کے گمشدہ ہونے کی خبر آئی تھی اور کچھ ہی دیر پہلے ان کے والدین کو دفنایا گیا ہے، اس وقت ایک کلب سے نشے کی حالت میں ملی ہیں۔ ان کی تصاویر سوشل میڈیا پر آتے ہی وائرل ہو چکی ہیں۔ اشفاق جنجوا اس وقت اپنی بھتیجی کو لینے کے لیے یہاں پہنچ چکے ہیں۔ میڈیا کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ناظرین، اشفاق جنجوا آ گئے ہیں۔ رپورٹرز اپنے مائک تھامتے ان کی طرف دوڑے۔ کیمراز نے ریکارڈنگ شروع کر دی۔ سر، آپ کی بھتیجی سارے دن لاپتہ رہنے کے بعد ایسی حالت میں ایک کلب سے ملی ہے اور جو تصاویر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر، کیا تعلق ہے ان کا اور آپ کے سب سے بڑے سیاسی حریف کے بیٹے کا؟ سر پلیز کچھ تو بتائیں۔ کھٹاکھٹ بنتی تصاویر اور سوالوں کی بچھاڑ پر وہ نو کمنٹس کہتے اسے سہارا دیے گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ خاصی بری کنڈیشن میں تھی، بکھرے بال اور ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ دماغ بالکل مفلوج ہو چکا تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ اب میڈیا کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ان کی طرف مڑے۔ میں اس وقت جس صدمے سے گزر رہا ہوں، آپ لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے آج اپنا اکلوتا بھائی کھویا ہے، مگر شاید ابھی مزید آزمائش باقی ہے۔ تبھی تو یہ بھی دیکھنا پڑ رہا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں جانتا، اس سب سلسلے سے میں مجموعی طور پر ناشنا ہوں، اس لیے فی الحال مجھے اس غم سے، اس دھچکے سے سنبھل لینے دیجیے۔ آپ کے ہر سوال کا جواب ملے گا۔ وہ ملول اور دل گرفتہ دکھائی دے رہے تھے۔ سر، صرف ایک آخری سوال،
ان کی وجہ سے آپ کی جو بدنامی ہو رہی ہے اور جو ہوگی، اس کے باوجود بھی آپ انہیں اپنے ساتھ رکھیں گے، انہیں اون کریں گے؟ یہ میرا خون ہے، میرے بھائی کی آخری نشانی۔ میں محض اپنے نام کی خاطر اپنی بیٹی کو خود سے الگ نہیں کر سکتا، وہ حتمی انداز میں کہہ کر گاڑی کی طرف واپس بڑھ گئے۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے کتنا بڑا ظرف ہے منسٹر صاحب کا کہ وہ ایسی لڑکی کو بھی پناہ دینے کو تیار ہیں۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کا مستقبل ان کے جیسے سچے اور کھرے انسان کے ہاتھ میں ہے۔ آج کی رات بہت سے نفوس پر بھاری گزرنی تھی۔ بروج بھی انہی میں سے ایک تھا۔ وقار کے چلے جانے کے بعد جو خلا پیدا ہو گیا تھا، اسے پر ہونے کے لیے ایک عرصہ درکار تھا۔ اپنے والد کو جب ان کی جان سے زیادہ عزیز دوست کی وفات کی خبر دی تو ان کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ شمائلہ کو کینیڈا میں تنہا چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے اور ان کی علالت کی وجہ سے ساتھ لا بھی نہیں سکتے تھے۔ بے بسی سی بے بسی تھی۔ دوسری طرف فلک کی گمشدگی اور وقار کی باتیں اسے مزید ذہنی دباؤ میں مبتلا کر رہی تھیں۔ بار بار ذہن میں ایک سوال سر اٹھاتا تھا کہ وقار نے اپنے بھائی اشفاق اور ان کی فیملی کے ہوتے ہوئے بھی فلک کی حفاظت کی ذمہ داری اسے کیوں سونپی؟ تحفظ تو اسے وہ بھی دے سکتے تھے، بلکہ شاید اس سے زیادہ بڑھ کر حفاظت کر سکتے تھے۔ اس کی سماعتوں میں ان کے وہ آخری الفاظ بار بار گونج رہے تھے، اپنوں کے مکھوٹے کے پیچھے چھپے جنگلی بھیڑیوں سے اس کی حفاظت کرنا۔ وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ اپنوں کے مکھوٹے کے پیچھے چھپے بھیڑیے؟ وہ زیر لب دہراتا جملے کی ساخت پر غور کرنے لگا۔ اپنے یعنی سگے رشتہ دار؟ اور جہاں تک مجھے خبر ہے تو وقار انکل کے تو صرف ایک بھائی ہیں بس۔ تو کیا اشفاق صاحب؟ وہ اتنا بھی ناسمجھ نہیں تھا کہ وقار کی باتوں میں پوشیدہ پیغام کو سمجھ نہ پاتا۔ کیسے ممکن ہے یہ؟ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مگر جو چیزیں انکل نے اس غدار کے بارے میں بتائی تھیں، ان سب کے فریم میں ایک یہی شخص ہے جو بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ وہ پرجوش ہوا۔ مجھے ان کے بارے میں مزید پتہ لگانا ہوگا۔ بڑبڑاتے ہوئے اپنا فون تھام کر سوشل سائٹ لاگ ان کی۔ اسے اپنے اندر کھلبلی مچاتے ان خیالات کا جواب چاہیے تھا، مگر اس سے پہلے ہی آنکھوں نے وہ دیکھا کہ باقی ساری سوچیں، سب خیالات شانت ہو گئے۔ دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ اسکرین پر نظر آتی تصاویر بلا شبہ وہ فلک ہی تھی، اور ساتھ موجود لڑکا وہ تصاویر کا کیپشن پڑھنے لگا۔ مسٹر اشفاق جنجھوا کی بھتیجی کی ان کے سیاسی حریف کے بیٹے افراز افندی کے ساتھ کلب میں کھینچی گئیں کچھ خفیہ تصاویر سوشل میڈیا پر لیک کر دی گئیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس نے جھنجھلا کر تصاویر زوم کی۔ تصاویر بلا شبہ اصلی تھیں اور کھینچنے والے کی ٹائمنگ اتنی پرفیکٹ تھی کہ دیکھنے والا بخوبی وہ سب کچھ اخذ کر سکتا تھا جو کہ بنانے والا چاہتا تھا۔ نیچے ایک ویڈیو بھی تھی۔ اس نے ویڈیو کھولی۔ یہ اشفاق صاحب کی فلک کو کلب سے لے کر جاتے سمے کی فوٹیج تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے مولا؟ نوریں مل گئی ہیں، مگر یہ تصاویر؟ یا اللہ، اگر یہ دشمنی کی کوئی چال ہے تو انہی پر پلٹ دے۔ اس سے پہلے ہی اس کے ماں باپ چھین لیے گئے ہیں، اب اس کی عزت کو بھی پامال کیا جائے گا۔ وہ ضبط سے مٹھیاں بھیج رہا تھا۔ اس نے فون سائڈ پر ڈال دیا۔ اب ذہن مزید برداشت کرنے کی سکت نہ رکھتا تھا۔ ایک ہی دن میں مزید کتنے جھٹکے ملنے تھے؟ حالانکہ ان سے اس کا کوئی خونی رشتہ تو نہ تھا کہ وہ ان کے خاندان کے یوں اجڑنے پر سوگ مناتا، مگر ہمیشہ وقار اور عبیرہ جس اپنائیت اور خلوص سے پیش آتے تھے، وہ خود کو گھر کا فرد ہی سمجھتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس میں احساس زندہ تھا، انسانیت زندہ تھی، جو شاید آج کے دور میں انمول ہو گئی تھی۔ آج کل تو محض مطلب پرست کھوکھلے احساسات سے آری پتلے ہی رہ گئے تھے۔ بند کمرے میں دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ گلاس ڈور سلائڈ کر کے بالکنی میں نکل آیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ پورے شہر نے سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی۔ جو چاند کل شام یاسیت سے ان ہنستے مسکراتے چہروں کو تکتا رہا تھا، آج رات کے لحاف میں خود کو چھپا کر منظر سے غائب تھا، اور اپنے پیچھے پورے شہر کو افسردگی کی لپیٹ میں دے گیا تھا۔ اشفاق، اس کی ایسی حالت کیوں ہے؟ کہاں ملی آپ کو؟ فرحت اشفاق کے سہارے اندر داخل ہوتی فلک کی ابتر حالت کو دیکھ کر
دنگ رہ گئی تھیں۔ پہلے اسے سنبھالو۔ انہوں نے فکر مندی کا مظاہرہ کرتے انہیں اشارہ کیا تو فرحت نے فوراً سے پہلے آگے بڑھ کر اسے تھاما اور پھر ملازمہ کی مدد سے اسے سہارا دیتی کمرے میں لے آئیں۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے تائی امی، موم ڈیڈ پریشان ہوں گے۔ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ سر ٹکا کر آنکھیں موندے وہ اپنے سر میں اٹھتی ٹیسوں کو برداشت کرتی کہہ رہی تھی۔ فرحت کے دل کو کچھ ہوا۔ انہیں یکدم اس پر بے پناہ ترس آیا اور اگلے ہی لمحے وہ اسے خود میں بھیج گئی تھیں۔ چلی جانا، پہلے یہ دودھ پی لو اور دوا کھا لو۔ اسے پچکارتے ہوئے ملازمہ کے ہاتھ منگوایا دودھ کا گلاس اور نیند کی گولی تھمائی، جسے وہ بنا چوں چرا کے خاموشی سے نکل گئی۔ چلو میری چندا، تھوڑی دیر سو جاؤ، پھر پتہ نہیں دوبارہ یہ بخربری میں لی گئی سکون کی نیند نصیب ہو نہ ہو۔ اسے لیٹنے کو کہتی آخری الفاظ محض سوچ ہی سکیں۔ جلد ہی دوا نے اثر دکھایا تھا۔ اب وہ قنوطگی میں جا رہی تھی۔ فرحت اس کے بال سہلاتے ہوئے مسلسل رو رہی تھیں۔ وہ اس کے مکمل سونے تک وہیں بیٹھی رہیں اور پھر اسے کمفرٹر اڑھاتی کمرے سے نکل آئیں۔ ان کا رخ اپنے بیڈ روم کی جانب تھا۔ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ وہ اشفاق سے فلک کے متعلق پوچھنا چاہتی تھیں، مگر وہ کمرے میں تھے ہی نہیں، اور یوں ہی انتظار کرتے کرتے قریب 3:30 بجے ان کی آنکھ لگ گئی۔ وہ ساری رات نہیں سوئے تھے، اپنے بھائی کی موت کا دکھ نہیں بلکہ وہ اپنی جیت کا جشن منا رہے تھے۔ ان کے سامنے میز پر چند تازہ اخبار پڑے تھے جن پر فلک اور افراز افندی کی تصاویر پہلے صفحے پر چھپی تھیں، اور ساتھ ہی عبیرہ اور وقار کی موت کی خبر بھی چھپی تھی۔ جی صاحب، آپ نے بلایا تھا؟ ملازمہ دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت ملنے پر اندر داخل ہوتی مؤدبانہ انداز میں پوچھنے لگی۔ فلک اٹھ گئی۔ نہیں صاحب۔ یہ اخبار اٹھاؤ اور اس کے کمرے میں لے جا کر رکھ دو، اور دھیان سے وہاں رکھنا کہ اٹھتے ہی اس کی نظر ان پر پڑے، سمجھ گئی؟ وہ اپنی صاف والی انگوٹھی کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی مدد سے گھماتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ جی صاحب۔ ملازمہ فوراً اخبار اٹھا کر کمرے سے نکل گئی اور ان کے حکم کے مطابق بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر اخبار کو یوں رکھ دیا کہ اس کی تصویر والا صفحہ سامنے تھا۔ دوسری طرف وہ وحید کو اگلی چال چلنے کا گرین سگنل دے چکے تھے۔ جس وقت وہ کمرے میں آئے، فرحت جاگ چکی تھی۔ آپ سوئے نہیں ساری رات؟ وہ فکر مندی سے کہتی ان کے قریب آئی، حالانکہ بے شگن بستر اس بات کا گواہ تھا۔ کیا مجھے نیند آ سکتی ہے بیگم؟ میں نے اپنے اتنے پیارے رشتے کھو دیے۔ وہ دل برداشتہ ہونے کی اداکاری کرتے رخ موڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اس پل تو شیطان بھی کھڑا ہو کر انہیں سلیوٹ کر رہا ہوگا۔ میرا تو سوچ سوچ کر کلیجہ منہ کو آ رہا ہے کہ آخر کیسے بتائیں گے فلک کو کہ اس سے پہلے کہ ان کی بات مکمل ہوتی، ملازمہ ہاپتی کاپتی ان کے پاس آئی۔ بڑی بی بی، وہ فلک بی بی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی کیونکہ فرحت سرت سے کمرے سے نکل کر جا چکی تھیں۔ کمرے کے عین وسط میں وہ فرش پر بیٹھی زور زور سے نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ اخبار اس کے ہاتھوں میں تھا جس پر اس کے والدین کی موت کی خبر چھپی تھی۔ فلک، میری جان! فرحت نے اس سے کچھ کہنا چاہا مگر وہ سن ہی کہاں رہی تھی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ موم، ڈیڈ، نو، تائیمہ یہ جھوٹ ہے نا؟ کیا بکواس لکھ دی نیوز والوں نے؟ یہ جھوٹ ہے۔ وہ اخبار کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتی شاید اس اصلیت کو بھی مٹانے کی ایک بودھی سی کوشش کر رہی تھی۔ اشفاق دروازے میں کھڑے اس منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ فلک بیٹا، جو اللہ کو منظور، حوصلہ کرو۔ انہوں نے اسے ساتھ لگانا چاہا مگر وہ جھٹکے سے دور ہوتی غیر یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو ابل رہے تھے۔ نشے کی وجہ سے آنکھیں اور چہرہ سوجا ہوا تھا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے ماما بابا گھر پر ہیں، انتظار کر رہے ہیں میرا۔ آپ کیوں یہ سب کہہ رہی ہیں ان کے بارے میں؟ میں مذاق میں بھی ایسی بات برداشت نہیں کروں گی۔ وہ ہذیانی انداز میں چلانے لگی۔ شور کی آواز پر ابتسام بھی چلا آیا تھا۔ فلک، اٹھو میری گڑیا۔ اشفاق فوراً سے چہرے پر دکھی تاثرات سجاتے اس کی طرف بڑھے۔ طیبہ،
یہ سب جھوٹ ہے نا؟ یہ کیوں ایسا کہہ رہی ہیں؟ اخبار میں ایسا کیوں آیا ہے؟ میرے پاپا ماما زندہ ہے نا؟ وہ ہچکیوں سے روتی شاید ایک جھوٹی تصدیق چاہتی تھی، ایک حمایتی چاہتی تھی جو اس کی باتوں کی تائید کر دے۔ فرحت تعصب سے اسے دیکھتی آنسو بہا رہی تھی۔ اشفاق بھی جواباً خاموشی سے سر جھکا گئے۔ اور آج پہلی دفعہ فلک نے جانا تھا، بلکہ محسوس کیا تھا کہ قدموں کے نیچے سے زمین نکل جانا کسے کہتے ہیں۔ آپ سب غلط بیانی کر رہے ہیں۔ نہیں یقین نہ میری باتوں کا مت کریں، میں خود اپنے گھر چلی جاتی ہوں، دیکھنا وہ وہاں ہوں گے۔ وہ آنسو پوچھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ رکو، بات سنو میری۔ ابتسام نے آج زندگی میں پہلی بار اسے از خود مخاطب کیا تھا۔ وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھی، مگر ابتسام نے اس کا بازو پکڑ کے اسے روکا۔ فلک، ان کی کل ڈیتھ ہو گئی ہے۔ لبوں سے سرسراتے الفاظ ادا ہوئے تھے۔ آج پہلی دفعہ ابتسام جنجوا کو نور فلک ہمدانی سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ابتسام کی طرف سے کی جانے والی تصدیق کے بعد کوئی شبہ نہیں بچتا تھا۔ وہ منہ کھولے غیر یقینی سے اسے دیکھتی رہی اور پھر دھڑام سے فرش پر گرتی ہوئی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ ابتسام، فرحت اور اشفاق بیک وقت اس کی طرف لپکے تھے۔ تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا۔ مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے۔ تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا۔ وہ تم کب تھے؟ کوئی سوکھا ہوا پتا ہوا سے مل کے ٹوٹا تھا۔ میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں اب تک۔ میں جو بھی دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، وہ وہی ہے جو تمہاری نیک نامی اور بدنامی کی دنیا تھی۔ کہیں کچھ بھی نہیں بدلا۔ تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں۔ میں لکھنے کے لیے جب بھی قلم کاغذ اٹھاتا ہوں، تمہیں بیٹھا ہوا میں اپنی ہی کرسی میں پاتا ہوں۔ بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے وہ تمہاری لغزشوں ناکامیوں کے ساتھ بہتا ہے۔ میری آواز میں چھپ کر تمہارا ذہن رہتا ہے۔ میری بیماریوں میں تم، میری لاچاریوں میں تم۔ تمہاری قبر پر جس نے تمہارا نام لکھا ہے وہ جھوٹا ہے۔ تمہاری قبر میں دفن ہوں، تم مجھ میں زندہ ہو۔ کبھی فرصت ملے تو فاتحہ پڑھنے چلے آنا۔ سب کو کمرے سے باہر نکال کر وہ اندھیرا کیے بند کمرے میں جانے کتنی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ ایسا ہی گھوپ اندھیرا اب اس کے اندر بھی تھا۔ وہ سورج کی پہلی کرن کی طرح چمکتی اپنی ہنسی کی مترنم آواز سے ماحول میں جل ترنگ بکھیر دینے والی لڑکی کسی ظالم کے عتاب کا نشانہ بن کر ہنسنا بھول چکی تھی۔ ہاں، اس نے اندھیروں سے دوستی کر لی تھی۔ اس کے ماں باپ کو گزرے جانے 3 دن ہو گئے تھے یا 4، کچھ شمار نہیں تھا، مگر اصل میں تو ہفتے بھر سے زیادہ کا وقت ہو چلا تھا۔ شروع کے 2-3 دن تو وہ سوئی جائے گی کیفیت میں بے جان جسم کے ساتھ بستر پر پڑی رہی۔ فرحت روزانہ اس کے پاس آ کر بیٹھتی، اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے دھیان بٹانے کی کوشش کرتی، مگر وہ کم ہی جواب دیتی۔ ابتسام نے اس دن کے بعد سے کمرے میں جھانکا تک نہیں تھا۔ اشفاق آتے جاتے محض 2-4 چکنی چپڑی باتیں کر کے 1-2 آنسو بہا کر اپنی سازشوں میں مصروف ہو جاتے۔ اس دن سے نہ جانے کتنے لوگ اس سے ملنے کو آئے، مگر وہ ہر ایک کو انکار کرتی گئی، کیونکہ جن کا انتظار تھا انہوں نے لوٹ کر نہیں آنا تھا۔ اس اندھیری خاموشی میں دروازے پر ہونے والے کھٹکے نے ارتعاش پیدا کیا اور ایک ملازمہ چلتی ہوئی اندر آئی۔ فلک بی بی، آپ کی دوست آئی ہیں، رانیہ نام ہے، کیا آنے دوں؟ وہ 2 قدم کے فاصلے پر ٹھہر کر پوچھنے لگی۔ رانیہ آئی ہے؟ وہ آنسو پوچھتی بڑبڑائی۔ بھیجو اسے۔ ملازمہ باہر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پھر سے آتی دکھائی دی۔ اس دفعہ رانیہ بھی ساتھ تھی۔ کیسی ہو فلک؟ رانیہ نے اسے گلے لگایا۔ وہ دونوں کتنی دیر یوں ہی ساتھ لگی بیٹھی رہیں۔ دونوں خاموشی سے آنسو بہا رہی تھیں۔
فلک نے یہ دکھ ابھی ابھی پایا تھا، مگر رانیہ اس دکھ سے 5 سال پہلے گزر چکی تھی، مگر اذیت آج بھی اتنی ہی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہے فلک۔ رانیہ کے پاس تعزیت کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ وہ الگ ہو کر چپ چاپ اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی۔ وہ مجھے کیوں چھوڑ گئے رانیہ؟ اکیلے، تنہا، انہیں میرا خیال۔ اس کے یوں خاموش ہونے پر رانیہ نے فوراً اس سے دیکھا۔ فلک، فلک، کیا ہوا ہے تمہیں؟ فلک! اس کے دونوں بازو بے جان سے پڑے تھے اور آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ رانیہ نے اسے جھنجھوڑا۔ شور سن کر ملازمہ فوراً سے اندر آئی۔ شاید وہ دروازے کے باہر ہی تھی۔ وہیں سے دیکھ کر وہ الٹے قدموں واپس دوڑی۔ رانیہ پریشانی سے اس کا گال تھپتھپا رہی تھی۔ تبھی پیچھے سے کسی نے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے دور کیا۔ اس اچانک افتاد پر اس کی ہلکی سی چیخ نکلی، مگر مقابل کا چہرہ دیکھ کر آواز حلق میں ہی گھٹ گئی۔ اشفاق جنجوعہ پورے غیظ و غضب کے ساتھ شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے۔ کون ہو تم اور اندر کیسے آئی؟ وہ فلک کو دیکھنے کی بجائے اس پر دھاڑے۔ فلک کی دوست ہے۔ پیچھے سے فرحت کمرے میں داخل ہوئی۔ رانیہ نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں فرحت کے عقب میں ابتسام بھی نظر آ رہا تھا۔ اسے نگاہیں واپس پھیرنی۔ ایک ملازمہ فلک کے بازو میں کوئی انجیکشن لگا رہی تھی۔ اسے ناسمجھی سے اسے دیکھ کر پھر ابتسام کو دیکھا۔ نظروں میں سوال واضح تھا۔ جب پتہ ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے، برداشت نہیں کر سکتی، تو کیوں ملنے دیتی ہیں آپ اسے کسی سے؟ میں نے منع کیا تھا نا، آنے کیوں دیا اس لڑکی کو اندر؟ اور تم دیکھ کیا رہی ہو؟ اب جاؤ یہاں سے۔ وہ نخوت سے کہہ کر ایک اچٹی نگاہ اس پر ڈالتے کمرے سے نکل گئے۔ رانیہ کا چہرہ اس حد تک پر سرخ پڑ گیا۔ وہ بنا کسی کی جانب دیکھے آنسو ضبط کرتی وہاں سے چلی گئی۔ ابتسام اس کے پیچھے آیا تھا، مگر وہ بنا رکے اپنی گاڑی میں سوار ہو کر وہاں سے نکل گئی۔ اشفاق، میں کہتی ہوں ایک دفعہ اسے ان کی قبر پر لے جائیں، اسے صبر آ جائے گا۔ فرحت نے کئی دفعہ کی گئی بات پھر سے دہرائی۔ میں کتنی دفعہ سمجھا چکا ہوں آپ کو، اسے باہر نکلنے نہیں دینا، وہ حتمی انداز میں کہہ کر میز کی سطح پر انگلیاں پھیرتے کچھ سوچنے لگے۔ فرحت چپ چاپ باہر نکل گئی۔ وہ بحث و مباحثے میں پڑھنے کی خواہش مند نہیں تھی۔ دیوار پر لگا LED بند آواز کے ساتھ چل رہا تھا۔ جیسے ہی ان کی اپنی تصویر اسکرین پر نظر آئی، انہوں نے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر والیوم بڑھایا۔ ناظرین، ہفتہ پہلے لیک ہونے والی تصاویر کے 2 دن بعد ایک ویڈیو منظر عام پر آئی تھی، جس میں افراز آفندی اشفاق صاحب کی بھتیجی پر ہاتھ اٹھاتے دیکھے گئے تھے۔ اسے دیکھ کر جہاں لوگوں میں مس نور فلک کے ساتھ ہمدردی کا احساس پیدا ہو رہا ہے، وہیں افراز آفندی کے لیے لوگوں کی ناپسندیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس بارے میں دونوں پارٹیوں کی طرف سے متنازع موقفات سامنے آئے ہیں۔ افراز آفندی کا کہنا ہے کہ ان کا نور فلک سے کوئی رشتہ نہیں، وہ صرف کلب میں ملے تھے اور تصاویر کو بھی غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔ جہاں تک ہاتھ اٹھانے کی بات ہے تو پہلے ان کی طرف سے پیش قدمی کی گئی تھی، جس کے سبب یہ ان کا رد عمل تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ الیکشن قریب ہے، اسی لیے ان کا نام بدنام کرنے کی خاطر یہ اوچھے کنڈے استعمال نہ کیے جائیں، اور اگر اشفاق جنجوعہ حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو اپنی بھتیجی سے کہیں کہ میڈیا پر آ کر بتائیں کہ وہ اور میں ایک دوسرے کو کب سے اور کتنا جانتے ہیں۔ اشفاق صاحب کا کہنا ہے کہ انہیں پورا یقین ہے کہ ان کی بھتیجی کو اغوا کرنے والے افراز آفندی ہی ہیں، جو کہ نشے کی بری لت میں مبتلا ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ ان کی بھتیجی نے حال ہی میں اپنے والدین اور اشفاق صاحب نے اپنے اکلوتے بھائی کو کھویا ہے، اس لیے انہیں اس سب میں نہ ڈالا جائے۔ انہیں ان کا دکھ بانٹنے والے چاہیے، بڑھانے والے نہیں۔ اشفاق صاحب، ہم سب آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس دکھ کی گھڑی میں ہماری ہمدردیاں اور ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے۔ اشفاق نے ایک زہریلی مسکراہٹ لبوں پر سجائے LED بند کر دیا۔ افراز آفندی، اسے کہتے ہیں ایک تیر سے 2 شکار۔ اب لوگ مجھے سپورٹ کریں گے اور تم اور تمہارا باپ بیٹھ کر اپنے نام پر لگی گندگی دھوتے رہنا۔ تم اپنے شرابی بیٹے کا نام صاف کرو اور میں الیکشن جیتوں گا۔ ویسے سوچا نہیں تھا یہ چھٹاک بھر کی لڑکی میرے لیے اتنی فائدہ مند ہوگی۔ وہ خود سے ہم کلام تھے۔ صاحب اندر آ جاؤ،
وحید دروازے میں کھڑا اجازت ملنے پر اندر آیا۔ کہو وحید۔ سر، ڈاکٹر کا فون آیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ فلک بی بی کے ڈرگس کی ڈوز میں کمی کرنی ہوگی ورنہ ڈیتھ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ڈرگ بہت خطرناک ہے۔ جب اس ڈاکٹر سے کہا ہے کہ دوا میری مرضی کی اور معاوضہ اس کی مرضی کا، تو اسے کہو منہ بند رکھے، اور اگر نہیں رکھتا تو اس کا منہ بند کرواؤ۔ جو حکم۔ وہی سر ہلا کر ان کی چیزیں اٹھانے لگا۔ گاڑی تیار ہے؟ انہوں نے اپنے ویسٹ کوٹ کی بٹن بند کرتے پوچھا۔ جی سر۔ چلو پھر، پارٹی آفس جانا ہے۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتے کمرے سے نکل گئے۔ وحید ان کا سامان اٹھائے ان کی پیروی میں نکل گیا۔ وہ شراب نوشی سے لطف اندوز ہو کر کلب سے باہر نکلتا پارکنگ میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ وہ خوف زدہ سا پلٹا۔ سیاہ نقاب لگائے، اچھی خاصی باڈی اور قد کاٹ کا مالک ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے اور اطراف میں کسی زیوں کا شائبہ تک نہ تھا۔ پورا پارکنگ ایریا سنسان تھا، اوپر سے روشنی بھی برائے نہ۔ تھوڑے فاصلے پر لگی اکلوتی زرد اسٹریٹ لائٹ کی مرہون منت تھی۔ کیسے ہو فراز افندی؟ کاردار لہجے میں پوچھا گیا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہیے تمہیں؟ افراز محتاط سا کچھ فاصلے پر ہوتا متفسر ہوا۔ آنکھوں کے سامنے بار بار دھند سی چھا رہی تھی۔ وہ کیا ہے نا کہ تمہیں لڑکیوں پر ہاتھ اٹھانے کا بڑا شوق ہے، تو سوچا کہ آج ذرا میں بھی مزہ لوں۔ وہ شخص اس کے گرد چکر کاٹتا کہہ رہا تھا، مگر وہ اس کے پیچھے رکا۔ کیا ہے نا کہ میں تو ہوں مرد کا بچہ، اس لیے کمزور ذات پر ہاتھ اٹھا کر مجھے اپنی مردانگی کو گالی نہیں دینی، البتہ تجھے تیری اوقات ضرور یاد دلانی ہے۔ کہتے ساتھ ہی اس نقاب پوش نے اس کا رخ اپنی جانب موڑ کر ایک زبردست مکہ اس کے منہ پر رسید کیا، جس کے نتیجے میں وہ پشت کے بل زمین پر گر کر کرہانے لگا۔ پھر اس نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ پے در پے کئی مکے اس کو مارے، یہاں تک کہ وہ ادھموا ہو گیا۔ یہ سزا ہے فلک پر ہاتھ اٹھانے کی۔ آئندہ کسی لڑکی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ مار یاد کر لینا، افاقہ ہوگا۔ وہ ہاتھ جھاڑتا ایک اچھٹتی نگاہ اس پر ڈال کر وہاں سے نکلتا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ شب و روز کسی تیز رفتار ریل گاڑی کی مانند گزر رہے تھے۔ سارا دن وہی روزمرہ کا شور و غل اور نفسا نفسی کا دور چلتا، اور رات گئے جب وہ تھکا ہارا گھر آتا تو خاموشی اور اندھیرے میں دل گھبرانے لگتا۔ آرام کی غرض سے لیٹتا تو دماغ بے سکون ہی رہتا تھا۔ بس ایک خیال، بس ایک شخصیت اعصاب پر سوار رہتی تھی، نور فلک۔ جانے وہ لڑکی کیسی ہوگی، اس نے یہ سارے دکھ کیسے جھیلے ہوں گے، اب کیسی ہوگی۔ بس یہی سوچیں تھیں کہ اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ اس سارے عرصے میں اس کی جھلک تک نہ دیکھ پایا تھا، مگر ایک کام جو وہ اس کے لیے کر سکتا تھا وہ اس نے ضرور کیا تھا، اور وہ تھا افراز آفندی کی جم کر دھلائی کرنا، تاکہ پھر کسی لڑکی پر ہاتھ اٹھا کر اپنی نیچ تربیت کا ثبوت نہ دے۔ آج بھی تھکاوٹ سے چور بدن لیے وہ گھر پہنچا ہی تھا کہ این سی نے ایک لفافہ لا کر اسے تھمایا۔ سر، یہ آپ کے لیے کوئی گیٹ پر دے گیا تھا۔ بروچ کی سوالیہ نظروں کے جواب میں اس نے اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، اور کوئی کال تو نہیں آئی؟ اس نے لفافہ الٹ پلٹ کر دیکھتے استفسار کیا۔ نہیں سر۔ بروچ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہا اور خود بیڈ روم میں چلا آیا۔ لفافہ میز پر رکھ کر وہ باتھ روم چلا گیا۔ کچھ دیر میں فریش ہو کر باہر نکلا تو ذہن سے لفافہ محو ہو گیا تھا، مگر میز پر نظر پڑتے ہی پھر سے یاد آ گیا، اس لیے سب سے پہلے لفافہ چاک کر کے اندر موجود طے شدہ سفید کاغذ نکالا۔ تحریر پرنٹڈ تھی، نہ ہی بھیجنے والے کا نام پتہ لکھا تھا۔ وہ حیران ہوا، یعنی جس نے بھی یہ خط بھیجا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کوئی بھی نشانی بروچ تک پہنچے۔ اس نے کاغذ سیدھا کر کے پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ خط کا متن پڑھتا جا رہا تھا آنکھوں میں حیرانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیپٹن، the man Brigadier Waqar Hamdani told you about is none other than Ashfaq Janjua. He is the murderer of Waqar and his wife. کیپٹن، جس شخص کے بارے میں تمہیں وقار حمدانی نے بتایا تھا وہ کوئی اور نہیں اشفاق جنجوا ہی ہے، وہی قاتل ہے وقار اور ان کی بیوی کا۔ The only thing that could help you out is trust. So trust me. I'm telling you the truth.
and someone is in great trouble for whom you are the only hope. एक ही चीज़ है जो तुम्हारी मदद कर सकती है और वो है एतबार। मुझ पर एतबार करो, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। और कोई है जो बहुत बड़ी मुश्किल में है, जिसके लिए तुम ही इकलौती उम्मीद हो। If you want to know who is he, then pick up another letter under the vine beside your gate. अगर तुम जानना चाहते हो कि वो कौन है, तो अपने गेट के साथ लगी बेल के नीचे से एक और खत उठा लो। बरूज ने कागज को तह करते चंद पल सोचा। ये कोई चाल तो नहीं, मगर उसने तो किसी से कुछ नहीं कहा, ना ही उसके और वकार की गुफ्तगू के मुतालिक किसी को बताया। तो फिर कौन हो सकता है मददगार? जो होगा देखा जाएगा। वो खुद को बावर कराता घर से बाहर निकल आया। घर के गेट के साथ लगी बेल के नीचे मोबाइल की टॉर्च से रोशनी की तो उसे खाकी लिफाफा पड़ा नजर आ गया। उसने झुककर लिफाफा उठाया, फिर मोहतात अंदाज में इधर उधर देखा। वो जो कोई भी था यकीनन उस पर नजर रखे हुए होगा। ढलती शाम का वक्त था, अंधेरी की शुरुआत हो रही थी, पर रोशनी अभी भी थी। वो जाने के लिए मुड़ा, चंद कदम गेट की तरफ लिए, फिर झटके से पलटा। स्ट्रीट के आखिरी बैंगलों के साथ कोई छुप कर उसे देख रहा था और उसके देखने पर फौरन से दीवार की ओट में हो गया। ओए रुको! बरूज उसको निकल कर भागता देखकर उसके पीछे भागा, मगर वो सियाह हुडी वाला सूखा सा नौजवान सर पर दौड़ता ही जा रहा था और बरूज अभी भी उसके ताक़ुब में था। दोनों ने हिम्मत न हारी थी। ये चूहे बिल्ली का खेल करीब 7 मिनट जारी रहा, यहाँ तक कि वो नौजवान दूसरी स्ट्रीट में दाखिल होता कहीं गुम हो गया। सड़क के दोनों तरफ तामीर शुदा मकानात के दरमियान थोड़ी थोड़ी जगह थी। वो नफ्स वहीं कहीं गायब हुआ था। बरूज ने सड़क पर रुककर दाएं बाएं मतलाशी निगाहें दौड़ाईं, मगर कोई शवाहिद ना मिलने पर आखिरकार थक हार कर वापसी की राह ली। तीसरे नंबर के मकान के दरमियान मौजूद जगह से उस नफ्स ने अपना सर निकाल कर सड़क का जायजा लिया। वहां किसी को ना पाकर वो पुरसुकून होकर वापस सर अंदर करके खड़ा हो गया। उसका तनफ्फुस भूला हुआ था। वो गहरे गहरे सांस लेता सर दीवार से टकराकर आंखें मूंदे अपनी सांस को काबू करने लगा। क्या समझा था तुमने कि मुझसे बच जाओगे? अपने दाएं जानिब से किसी के बोलने पर उसने पट से आंखें खोली और तकरीबन उछलने के अंदाज में बरूज से दूर हुआ। बरूज ने उसका भाग जाने का इरादा भांपते उसे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचा और बाजू पुश से लगाकर उसका जबड़ा जोर से भींच लिया। लीव मी! वो नौजवान भिपरे शेर की तरह खुद को छुड़वाने के लिए मचलने लगा। बहुत बहादुर बनते हो और आवाज़ तुम्हारी भीगी बिल्ली जैसी है। बरूज ने इस सहदाइया सर झटकते उसकी बारीक आवाज़ का मजाक उड़ाया। छोड़ो मुझे! छोड़ देता हूँ, पर पहले देख तो लूँ कि इस नकाब के पीछे आखिर है कौन। बरूज ने कहते साथ अगले ही पल उसके चेहरे को नकाब से आज़ाद कर दिया। तुम? उसकी हैरत हद से सिवा हो गई। वो उसको छोड़ता दूर हुआ। What are you doing here? And how did you find out that अशफाक is a murderer? तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें कैसे पता कि अशफाक कातिल है? बरूज ने संजीदगी से पूछा। वो इंसान ही कातिल है, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। सिर्फ नूर फलक की ही नहीं, उस शख्स ने मुझ समय जाने कितने घर उजाड़े हैं। मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता। हम उसे बेनकाब करेंगे। हल्की रोशनी में भी उसके चेहरे पर पुख्ता आज़म की तहरीर रोज़े रोशन की तरह आया थी। तुम ही फलक को बचा सकते हो इस जानवर से। वो उसे मार देगा। तुम ही आखिरी उम्मीद हो कैप्टन, उसे बचा लो, उसे उस जहन्नुम से निकाल लो। वो नफ्स गुस्से से चिल्ला रहा था, मगर आवाज़ में बेबसी थी। क्या कर रहा है वो उसके साथ? तुम क्या कह रहे हो? बरूज ने नासमझी से पूछा। वो उसे कोई दवा देता है, शायद ड्रग्स। मैंने उसकी हालत देखी है। वो उसे मार देगा। प्लीज़ उसे बचा लो। उस नफ्स ने बेबसी से कहते उसके आगे हाथ जोड़ दिए। क्या उसे बचाने में मेरी मदद करोगे? उसने मलतजी निगाहों से बरूज को देखा। यस आई विल, पर हम उसे कैसे निकालेंगे? रानिया हमारा मोहरा होगी, क्योंकि इब्तिसाम जंजुआ उसके पीछे पागल है। हम उसे इस्तेमाल करके फलक को बचाएंगे। हाँ, मैंने देखा था उन दोनों को एक साथ। बरूज ने दोनों पर कज़न जोर देते कहा। तुम उसे बचाओगे ना? वो नफ्स बेचैन हुआ। तुम्हें क्यों लगता है कि सिर्फ मैं उसे बचा सकता हूँ और मैं उसे बचाऊंगा?
बरूज ने बज़ाहिर पुरसुकून लहजे में इस्तफसार किया। अलबत्ता अंदर ही अंदर वो हद से ज़्यादा परेशान हो गया था। तो इतने दिनों की बेचैनी ऐसे ही तो ना थी, मगर वजह से नावाकिफ था। दिल को टटोलता तो शायद जान जाता। क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो। सामने से भी उसी तमकिनत के साथ जवाब आया था। What? वो इस्तहज़ाइया हंसा। तुम्हें किसने कहा? मुझे किसी ने नहीं कहा, मैंने खुद महसूस किया है। और यकीन जानो, मेरा मुशाहिदा गलत नहीं होता। वो लापरवाही से कंधे उचकाता अपना नकाब वापस चढ़ाकर बाहर निकला। इस दफ़ा तुम्हारा मुशाहिदा गलत है, बरूज ने भी उसके पीछे ही निकलते संजीदगी से कहा। उस नफ्स ने गर्दन घुमाकर उसे देखा, मगर वो सामने देख रहा था। चेहरा बेतासुर था, तभी वो कुछ अखज़ करने से कासिर रहा। तो तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों रहती है? हाँ, तुम क्यों रानिया को कॉल करके पूछते हो कि वो कैसी है? वो नकाब में से झलकती बड़ी बड़ी आँखों की पुतलियां से कोड़े उसकी जानिब मुड़ा। क्योंकि मुझे सिर्फ उससे हमदर्दी है, बस। बरूज रुका नहीं, वो नाक की सीध में चलता जा रहा था। तो तुम उसे मरने दोगे? तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं? वो नफ्स पीछे से चिल्लाया। लहजे में नमी घुलने लगी थी। तुम्हें भी तो उससे कोई सरोकार नहीं, तुम भी तो उसके साथ अपने मतलब के लिए हो। बुरूज एड़ियों पर घुमा। क्यों, गलत कह रहा हूँ मैं? पर मुझे फिर भी उसकी परवाह है। तुम्हारी तरह झूठी हमदर्दी नहीं है मुझे, वो चिल्लाया। ठीक है, परवाह है तो बचा लो उसको। मुझे अपनी ज़िंदगी खतरे में डालने का कोई शौक नहीं। वैसे भी मैं कोयटा जा रहा हूँ इलेक्शन सिक्योरिटी के लिए, बरूज कहते सर मुड़कर फिर से चलन लगा। और वो बहती आंखों से उसे जाता देखता रहा। तुम बहुत बुरे हो बरूज, मत बचाओ उसे, मैं खुद से ही उसे निकाल लाऊंगा। भाड़ में जाओ तुम। वो पीछे से चिल्लाता रहा, मगर बरूज खामोशी से चलता रहा। बाबा, आपने ये क्यों किया? आज पूरे एक दिन बाद वो उसे घर में नजर आए थे, इसीलिए वो रानिया के साथ बढ़ते गए व रवैये की वजह जानने के लिए उनके सर पर पहुंचा। क्या किया मैंने? उन्होंने अपनी असली तमकीनत के साथ दरियाफ्त किया। आपने फलक की दोस्त को ऐसे बेइज्जत क्यों किया? वो हमारे घर मेहमान थी। इब्तिसाम उनके पुरसुकून अंदाज पर जल भुन गया। तुम क्या हर मेहमान की इज्जत को लेकर इतने हसास हो, या इस लड़की में कोई ख़ास बात है? वो उसके बाप थे, उसकी रग रग से वाकिफ है। इसमें ख़ास बात, पसंद करता हूँ उसको, और इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने उसे यूँ बेइज्जत किया। वो ऐसा ही था, अपने बाप के मुंह पर बेधड़क सब कह सकता था, बिना किसी खौफ के। और फिर ये एतमाद उन्हीं का तो दिया हुआ था। ठीक है बरखुरदार, गलती हो गई, तुम्हारी पसंद से यूँ बात कर ली। मना लो उसको, अगर नहीं मानती तो मुझे बताओ। वो सिगार का कश लेकर अपने लाडले सपूत का सूजा चेहरा देखने लगे। बाहर जा रहा हूँ मैं, वो सर झटक कर कीज उठाता, उन्हें सरसरी सी इतला देता बाहर निकल गया। उस लड़की का पता लगवाना पड़ेगा, फिर ही तुम्हें मोहब्बत की इजाज़त होगी इब्तिसाम। वो पुरसोच अंदाज में बड़बड़ाते फ़ोन पर कोई नंबर मिलाने लगे। सलाम सरकार। शफीक ने नाम देखते ही बौखलाते हुए सिरत से कॉल उठाई, फिर मौदबाना अंदाज में गोया हुआ। मैंने तुमसे कोई काम कहा था, वो क्यों नहीं हुआ अब तक? अशफाक जंजुआ की करख्त आवाज़ पर वो लरज़ उठा। माफ़ी सरकार, पर कौन सा काम? उसने डरते डरते पूछा, गोया खुद तूफान को दावत दी थी। मलून, तुझे खाना पीना तनख्वाह लेना याद रहता है, और जिस काम का पैसा तू लेता है वही भूल गया? तू आज से फारिग है इस नौकरी से, मुझे नज़र मत आना दोबारा। गब्बारा आसमान को छूने लगा, चेहरा गुस्से की तमाज़त से सुर्ख पड़ रहा था। नहीं सरकार, माफ़ी दे दो मुझे, मुझे याद आ गया सरकार, मेरा बच्चा बीमार था, बस उसी परेशानी में भूल गया। मैं उस लड़की का सारा खाता खोल कर आपके सामने रख दूंगा, उसकी 7 पुश्तों को कब्रों में से निकाल कर खंगाल डालूंगा। बस नौकरी से ना निकालो साहब, नान नफ़का इसी से चलता है। वो मन्नत समाजत करने लगा। इस पल यहाँ होता तो वही नहीं कि वो पैर भी पड़ जाता। ठीक है, मगर मुझे दोहराना ना पड़े, वरना तू जानता है कि अंजाम क्या होगा। उनका मूड अच्छा था, तभी शायद उसको मोहलत दे दी और फ़ोन काट दिया। टांग पर टांग चढ़ाए बैठे हस्बे आदत वो अपने दाएं हाथ की अंगुष्ठ बाएं हाथ के अंगूठे में मौजूद सांप की शक्ल की अंगूठी पर फेर रहे थे। तभी वही दरवाज़ा खटखटाकर अंदर आता उनके पीछे आ खड़ा हुआ।
سرکار، ابرار افندی کے پی اے کی کال ہے، ابرار صاحب بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ وائرلیس ان کی جانب بڑھاتے اطلاع دی۔ اشفاق نے ہاتھ بڑھا کر وائرلیس تھام لیا۔ ہیلو، ہر طرح کی گرماہٹ سے آری سنجیدہ لہجے میں آواز ابھری تو ایک پل کے لیے اشفاق کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ زہے نصیب افرار افندی، آج دشمنوں کی یاد کیسے آ گئی؟ انہوں نے دوستانہ انداز اپنایا۔ تم نے میرے بیٹے کو پٹوایا ہے نا؟ اشفاق جنجوا، تم جتنی مرضی چاہے چالیں چل لو، مگر تمہارا بھی انجام ہوگا، جلد یا بدیر، تم اپنی کرنیاں بھگتو گے۔ ابرار آفندی غصے سے بھرے بیٹھے تھے، ان کے انداز پر جوالا مکھی کی طرح پھٹے۔ ارے، تمہارے سپوت کی حرکتیں ہی پٹنے والی ہیں۔ بھائی خدا کے بندے سے کہو ایسی حرکتیں نہ کرو کہ باپ کا سر جھک جائے اور پھر وہ نمبر ملا کر دوسروں کو الزام دے۔ ویسے جس نے بھی پیٹا ہو مجھے پرواہ نہیں، پر یہ جان لو کہ مجھ سے زیادہ مسرت بھی کسی کو نہیں ہوئی ہوگی۔ اشفاق جنجوا کا انداز سراسر جلانے والا تھا۔ گھٹیا انسان، تو ایک نمبر کا ڈھونگی ہے، ابرار افندی نے چبا چبا کر کہتے فون کاٹ دیا۔ اشفاق نے سر جھٹکا۔ تجھے الیکشن میں دھول چٹواؤں گا ابرار افندی، تلخی سے بڑبڑاتے ان کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ ہجر بتا میں تباہ پرگندہ ہی رہی، کافر بھی اپنے یار سے یارب جدا نہ ہو۔ رانیہ یار بات تو کرو پلیز، ناراض مت ہو۔ ابتسام نے پر امید ہوتے ایک اور پیغام لکھ کر سینڈ کیا اور پھر سے وہی مشغلہ دہرانے لگا جو وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے جاری رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس کی کوئی کال یا پیغام کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ کتنی دیر سے وہ منتظر سا جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی آواز سنے 2 دن ہو گئے تھے، اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ چاند کی چاندنی نے ایک خاموش نگاہ تاریکی میں ڈوبے اس کمرے میں ڈالی جس کی کھلی کھڑکی کے سامنے سے سفید پردے ہٹے ہوئے تھے۔ اندر تاریکی اور سکوت کے ساتھ کھڑکی سے اندر آتی چاندنی نے عجب پراسرار سا ماحول بنایا ہوا تھا۔ تبھی کوئی نفس دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اپنے پیچھے دھڑام سے دروازہ بند کیا۔ انداز سے تیش جھلکتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے پردے برابر کیے، پھر ایک دفعہ ہی سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر ساری بتیاں روشن کیں۔ پونی میں مقید بالوں کو آزاد کر کے وہ گرنے کے انداز میں بیڈ پر دراز ہو گئی۔ کمرے میں ناشتی خاموشی کے بھنور میں کسی چیز کی وائبریشن نے خلل سا ڈالا تو اس نے کوہنیوں کے بل اوپر کو اٹھتے گردن بائیں جانب گھما کر سائڈ ٹیبل پر پڑے اپنے فون کو دیکھا، جسے وہ اپنی آوارہ گردی پر نکلنے سے پہلے سائلنٹ کر کے یہیں رکھ گئی تھی۔ اس نے کروٹ کے بل ہاتھ بڑھا کر اپنا فون اٹھا کر اسکرین پر بلنک کرتا نام دیکھا۔ ابتسام کی 32 مسڈ کال اور 20 میسیجز شو ہو رہے تھے۔ اس نے بیزار سا منہ بنا کر اس کا نمبر ری ڈائل کیا۔ ہیلو رانیہ، کہاں ہو یار تم؟ وائس پیس میں اس کا بے چینی سے پر لہجہ گونجا۔ کہیں نہیں، یہیں تھی، بتاؤ کیوں فون کیا ہے؟ اس نے لیا دیا سا انداز اپنایا۔ یار بابا کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ انہوں نے اس دن جو کچھ بھی کیا صرف اسی لیے کہ وہ فلک کے لیے پریشان ہو گئے تھے، بس تم مان جاؤ نا جان پلیز، اس نے لجاجت سے کہا۔ دیکھو ابتسام، میری بھی کوئی سیلف رسپیکٹ ہے، کوئی میری عزت نفس کو مجروح کرے مجھے قطعاً گوارا نہیں۔ انہوں نے میری اتنی حد تک کی اور تم کہہ رہے ہو کہ مان جاؤ؟ رانیہ دبی دبی غرائی۔ در حقیقت تو وہ اس کی دیوانگی کو جانچ رہی تھی۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ تم کیسے مانو گی؟ وہ بے بسی سے بولا۔ اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ رانیہ نے ایک دم معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اپنی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے گمبھیر سی سرگوشی کی۔ کوئی شک؟ خلاف توقع دو بدو جواب آیا تھا۔ نہیں۔ رانیہ نے واپس سر بستر پر گرا لیا۔ تو پھر ملو نا مجھ سے۔ اس کی آواز میں بے چینی اور بے قراری جھلک رہی تھی۔ کل ملوں گی، آج نہیں۔ کیوں؟ آج ہی مل لو نا، یہ رات نہیں کٹے گی۔ ابھی موم گھر پر ہیں، مجھے باہر نہیں جانے دیں گی، اس نے بہانہ گڑھا۔ تو میں آ جاتا ہوں، آنٹی سے بھی مل لوں گا، مشورہ حاضر تھا۔ خبردار، وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ بالکل سوچنا بھی مت، ابھی تو قطعاً نہیں، اس نے حتمی انداز میں کہا۔
اچھا بابا، ٹھیک ہے، پھر کل ملتے ہیں۔ فائن، بائے، ٹیک کیئر۔ ٹیک کیئر۔ ابتسام نے مسکراتی ہوئے کال کاٹی اور گنگناتا ہوا چینج کرنے چل دیا۔ آج کافی عرصے بعد لالا زار کے اس بنگلے میں پھر سے بیٹھک جمی تھی، مگر افسوس کہ آج 4 کی بجائے صرف 2 لوگ تھے۔ عرصہ پہلے یہاں سے جس مشن کا آغاز ہوا تھا، آج وہیں اختتام ہو رہا تھا، مگر بنا کسی انت کے، بنا کسی نتیجے کے۔ میرے بچے چھوٹے ہیں سر، میرے بعد ان کا سایہ کون بنے گا؟ کرنل محمود وڑائش نے دھیمے پسپا لہجے میں کہتے ایک سرد آہ بھری۔ میں سمجھ سکتا ہوں کرنل صاحب، پتہ نہیں یہ قدرت کا کوئی کھیل تھا یا رچی رچائی سازش کہ وقار یوں اچانک ہمیں چھوڑ گئے۔ کمانڈر عبد الرحمن نے تاسف سے کہا، لیکن ایک چیز طے ہو گئی ہے کہ جب تک پوری فورس اس کے خلاف کھڑی نہیں ہوگی، ہم 2-3 مل کر کچھ نہیں کر سکیں گے۔ سر اٹھائیں گے تو مار دیا جائے گا۔ باطل اپنے عزیزوں میں مبتلا ہو کر ہمیں سرنگوں کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک ہم ایک ساتھ ہو کر اس کے سدباب کے لیے کوشش نہیں کریں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ مشن یہیں روکنا ہوگا، مگر ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے، صرف رک رہے ہیں، اور ایک دن عدو اپنی کرنی کا حساب دیں گے، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کرنل محمود نے بھی اس بات میں سر ہلاتے تائید کی۔ کیوں کال کی ہے؟ بروج کا نام دیکھ کر کال ریسیو کرتے ہی وہ نفس کاٹ کھانے کو دوڑا۔ اف اللہ، اتنی ناراضگی ہو گئی کہ تم مجھ سے بات کر رہے ہو۔ بروج نے تعسفی لہجہ اپنایا۔ ہاں، اب جلدی کہو جو کہنا ہے ورنہ میں فون رکھوں، وہ نفس بیزاری سے بولا۔ بروج کے لبوں کو شریف سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ بس رانیہ سے پوچھ دو کہ نورے کون سے کمرے میں ہے، پھر میں فون بند کر دیتا ہوں۔ بروج نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر تصور کے پردے پر اس کے متوقع تاثرات ملاحظہ کیے۔ تمہیں کیوں جاننا ہے؟ تم کیا کرو گے؟ وہ نفس خفا لگتا تھا، تبھی تو لہجے میں خوشی کی نمک تک نہ تھی۔ تم پہ یقین نہیں ہے مجھے، اب خود جا کر اسے دیکھوں گا، اور پھر ثبوت بھی تو چاہیے نا۔ کیا؟ تم سچ میں اس کے پاس جاؤ گے؟ یعنی تم اسے بچاؤ گے بھی؟ وہ یک دم خوشی سے چیخ اٹھا۔ دیکھوں گا، فی الحال تم پوچھ کر بتاؤ مجھے۔ بچے؟ بروج نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ حسب معمول وہ تپا بھی۔ مجھے بچہ مت کہو ڈیئر کزن، تمہاری بھی بہن میں جان سکتا ہوں، اور بھیجتا ہوں تمہیں اس کے کمرے کی لوکیشن رانیہ سے پوچھ کے۔ بڑے طنزیہ انداز میں رانیہ کہا گیا، اور پھر فون بند کر دیا گیا۔ اگلے 5 منٹ میں بروج کے فون پر اسی نمبر سے ایک میسج موصول ہوا تھا، جسے اب وہ بڑی توجہ سے سمجھ رہا تھا۔ گھر کا نقشات وہ تب ہی ازبر کر چکا تھا جب وہ وقار کی وفات پر وہاں گیا تھا۔ ابتسام نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جاشنی نگاہوں سے خود کا عمیق جائزہ لیا، اور پھر ڈریسنگ سے پرفیوم اٹھا کر اپنے اوپر ڈھیروں اسپرے کر کے کیس اٹھاتا باہر نکل گیا۔ ڈرائیو وے پر اس کی سفید پراڈو تیار کھڑی تھی۔ وہ فون پر رانیہ کے لیے پیغام ٹائپ کرتا ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا، اور پھر گاڑی آگے بڑھا دی۔ وعدے کے مطابق آج وہ دونوں مل رہے تھے۔ 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ ریسٹورنٹ کے باہر تھا۔ گاڑی سے اتر کر اس نے پھر سے رانیہ کو کال ملائی۔ وہ یقیناً نہیں پہنچی تھی، کیونکہ اس کے گھر سے ریسٹورنٹ تک کا فاصلہ قدرے زیادہ تھا۔ اس نے فون میں لا کر کان سے لگاتے سرسری سی نگاہ سڑک پر ڈالی، جب ہی ایک سیاہ کرولا بگولے کی مانند اس کی جانب آتی دکھائی دی۔ وہ تقریباً اچھلتا ہوا پیچھے ہٹا، اور توازن برقرار نہ رکھ پانے کی صورت میں سڑک کنارے گرین بیلٹ پر گرا۔ اگر وہ بر وقت ایک جانب نہ ہو جاتا تو یقیناً گاڑی اسے کچلتی ہوئی آگے گزر جاتی۔ گرتے گرتے وہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان سیاہ نقاب اور سفید ہوڈی میں ملبوس اس نفس کی ایک جھلک ہی دیکھ پایا تھا، جو اب برق رفتاری سے سڑک پر دور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کراہتا ہوا اٹھا، اس کی کوہنی چھل گئی تھی، مگر اسے فی الحال اس ڈرائیور پر حیرت ہوئی۔ آخر کون تھا وہ شخص جس نے اسے کچلنے کی کوشش کی؟ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا یا جان بوجھ کر کیا گیا تھا؟ ابھی وہ انہی خیالوں میں الجھا تھا کہ رانیہ چلتی ہوئی اس تک آئی۔ سوری، میں لیٹ ہو گئی، زیادہ انتظار۔ یہ کیا ہوا ابتسام؟ بولتے بولتے اس کی نظر پھٹی ہوئی آستین اور کوہنی پر نظر آتے زخم پر گئی، تو فوراً سے اس کا بازو پکڑ کر سامنے کیا۔
کچھ نہیں، بس وہ ایسے ہی۔ ابتسام نے اس کی پریشانی دیکھتے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ تم آج کیسے آئی ہو؟ اس کی گاڑی کو موجود نہ پا کر بات بدلنے کو سوال داغا۔ ہاں، وہ میں لوکل آئی ہوں۔ تم چلو میرے ساتھ، ہم ابھی کسی کلینک سے بینڈیج کرا لیتے ہیں۔ رانیہ نے احتیاط سے اس کی شرٹ کی آستین اوپر کو فولڈ کر کے زخم سے ہٹائی۔ کلینک جانے کی ضرورت نہیں ہے، گاڑی میں فرسٹ ایڈ باکس ہے۔ اچھا چلو آؤ، میں کر دیتی ہوں بینڈیج۔ رانیہ اسے اشارہ کرتی گاڑی میں آ بیٹھی، ساتھ ہی وہ بھی بیٹھ گیا۔ اب وہ روئی سے زخم کو صاف کرتی ہلکی ہلکی پھونکے مار رہی تھی، پھر آئنٹمنٹ لگا کر بینڈیج کر دی۔ اس دوران رانیہ کی پوری توجہ زخم کی طرف تھی، جبکہ ابتسام پورے انہماک کے ساتھ اس کے چہرے کے نقوش ازبر کر رہا تھا، اور پھر اسے ہمت کر کے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ رانی اس اچانک افتاد پر یکدم سٹپٹا گئی۔ اس کے سرد ہاتھ فی الوقت رانیہ کو دہکتے انگارے لگ رہے تھے، جن کی تپش سے اس کے گال جل رہے تھے۔ اس نے پہلو میں گرے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر خود کو ڈھیروں صبر دلایا۔ تمہیں پتہ ہے، تم وہ پہلی لڑکی ہو جو میری زندگی میں آئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تک کوئی بھی لڑکی اس دل کو نہیں بھائی۔ وہ گمبھیر سی سرگوشی کر کے دلکشی سے مسکرایا۔ رانیہ نے بھی لب بھیجے، زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجائی، اور پھر غیر محسوس طریقے سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنے چہرے سے ہٹائے۔ جانتی ہوں، بلکہ مانتی ہوں، لیکن ہم شاید یہاں لنچ کرنے آئے تھے، اس نے یاد دہانی کرائی۔ ہاں، پر اب اس حالت میں تو لنچ نہیں کر سکتے۔ تم میرے ساتھ گھر آؤ، کچھ اچھا سا بنوا لیں گے۔ ابتسام نے اپنی سبزے پر رگڑ کھانے کی وجہ سے پھٹی ہوئی آستین کی طرف اشارہ کرتے پیشکش کی۔ نہیں پلیز، تمہارے ڈیڈ۔ رانیہ نے کزن بات ادھوری چھوڑ دی اور سر جھکا کر گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ یار، تم نے ابھی تک معاف نہیں کیا۔ پلیز بھول جاؤ اس بات کو، اب وہ کچھ نہیں کہیں گے، اور ویسے بھی موم اینڈ ڈیڈ تو چائنا جا رہے ہیں، مجھے بھی چلنے کو کہہ رہے ہیں۔ ابتسام نے سرسری سی اطلاع دی۔ کتنے دن کے لیے؟ رانیہ نے سرت سے پوچھا۔ شاید 2 ہفتے۔ نہیں ابتسام، پلیز تم مت جاؤ نا پلیز۔ رانیہ اس کا ہاتھ تھام کر لجاجت سے بولی تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ نہیں جا رہا، میں پہلے ہی انکار کر دیا ہے میں نے، کیونکہ اگر جا رہا ہوتا تو ابھی تمہارے ساتھ نہ ہوتا بلکہ ایئرپورٹ پر ہوتا۔ یعنی انکل انٹی آج جا رہے ہیں؟ رانیہ نے اپنے جھومتے دل کو بمشکل قابو کرتے نارمل انداز میں پوچھا۔ ہاں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ چلو میرے ساتھ، اور اپنی دوست سے بھی مل لینا۔ ویسے ابھی وہ نکل گئے ہوں گے۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ مجھے نہیں ملنا اس فلک سے، یہ رانیہ نے یکدم تلخی سے کہا کہ ابتسام بھی چونک اٹھا تھا۔ کیوں؟ تمہاری تو دوست ہے نا وہ، پھر کیوں؟ ابتسام کو حیرت ہوئی۔ یہ وہی رانیہ تھی جس کی ہر بات شروع بھی فلک سے ہوتی تھی اور ختم بھی اسی پر، اور آج یوں نفرت سے اس کا نام لے رہی تھی۔ تم چلو، پھر میں بتاتی ہوں تمہیں، رانیہ نے سنجیدگی سے کہہ کر نظریں ونڈ اسکرین کے پار سڑک پر جما لی، تو ابتسام نے بھی معاملے کی سنگینی کو بھاپتے ہوئے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کھٹکا ہونے پر اس نے اپنی ہتھیلی پر جمی نظریں اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں فرحت دھیمی سی مسکان لبوں پر سجائے اس کی طرف آ رہی تھی۔ پیچھے ہی اشفاق بھی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ دونوں کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہے تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے میری گڑیا کی؟ اشفاق نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے شفقت سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں تایا ابو۔ ان کا یہ انداز اس کی آنکھوں کو نم کر گیا، تو وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ اس پر وقار بہت شدت سے یاد آئے تھے۔ میں بتا نہیں سکتی کہ آپ کو نارمل دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ فرحت نے جھک کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ بیٹا، مجھے اور آپ کی تائی اماں کو امپورٹنٹ ٹور کے لیے جانا ہے۔ ابتسام ادھر ہی ہے، اس کے علاوہ میں نے ملازمت سے کہہ دیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ اشفاق نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگاتے مدعا بیان کیا۔ فلک نے یکدم نظر اٹھا کر فرحت کو دیکھا، آنکھوں میں مزید نمی جمع ہوئی تھی۔ بیٹا، ارجنٹ نہ ہوتا تو کبھی بھی آپ کو یوں چھوڑ کر نہ جاتی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا اور وقت پر کھانا کھا لیجیے گا۔ فرحت اس کی آنکھوں میں چمکتا پانی دیکھ کر وضاحت دینے لگی۔ کوئی بات نہیں تائی امی،
आप लोग चाहिए। फलक ने फ़ौरन से खुद को संभालते उन्हें ईज़ी फील करवाना चाहा। और बेटा दवा ज़रूर टाइम पर ले लेना, ठीक है? याद से। अशफाक ने उठते हुए उसे ताकीद की। जी तायब्बू, उसने सर झुकाए कहा। और फिर वो दोनों आगे पीछे बाहर निकल गए। फरहत कमरे का दरवाज़ा बंद कर गई थी, मगर बाहर से अशफाक की आवाज़ फिर भी अंदर आ रही थी, जो उछलत में शायद मुलाजमा को ताकीद कर रहे थे, जैसे उसे किसी से मिलने नहीं देना, उसे बाहर नहीं जाने देना, दवा का किसी सूरत नागा ना हो, वगैरह वगैरह। और वो इन सब ताकीदों को उनकी खुद के लिए परवाह और फ़िक्र समझकर पुरसुकून हो गई थी, क्योंकि अशफाक पहले ही अपनी तरारा ज़बान के ज़रिए उसके गिर्द जाल बुन चुके थे और उसे मतमीन कर चुके थे। वो शायद इन जैसी अय्यार और मक्कार नहीं थी। जिस वक्त इब्तिसाम की गाड़ी पराडो पोर्च में दाखिल हुई, अशफाक और फरहत जा चुके थे। वो गाड़ी से निकलकर रानिया की तरफ आया, जो अपने बैग में कुछ तलाशती जानबूझकर अंदर बैठी रही थी। इब्तिसाम ने उसके लिए दरवाज़ा वाक किया तो वो थैंक यू कहती नीचे उतर आई। ये मंजर इधर उधर फिरते मुलाजमों ने बड़ी गौर से देखा था। इब्तिसाम जंजुआ पहली बार किसी लड़की को घर लाया था। इस मंजर पर हैरान होते उन मुलाजमों की हालत भी दीदनी थी। जब वो दोनों रिहायशी हिस्से के अंदर दाखिल हो गए तो कनखियों से तकते मुलाजमीन भी वापस अपने अपने कामों में मशगूल हो गए। इब्तिसाम रानिया को लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। उसे बैठने का इशारा किया तो वो एक मुस्कान उसकी जानिब उछालती एक साइड पर पड़े सिंगल सोफे पर बैठ गई। सुहरा, इब्तिसाम ने दाएं जानिब बनी राहदारी की तरफ मुंह किए आवाज़ लगाई तो कुछ ही देर में एक मुलाजमा दौड़ती पड़ते यहाँ पहुंची। जी सर, तेज तेज सांसों के दरमियान मुअद्दब अंदाज में पूछा। रानिया, जो भी खाने का मूड है इसे बता दो, रानिया की तरफ रुख करके कहता वो मुलाजमा की जानिब मुड़ा। और पहले फ्रेश जूस भिजवाइए। मुलाजमों को चलता करके वो रानिया के करीब आया। रानिया के मुस्कुराते लब एकदम सिमटे थे। वो चंद पर उसके सभी चेहरे को आंखों में समोए तकता रहा। रानिया ने सरपटाकर उंगलियां चटखाते निगाहों का जाविया बदला। इब्तिसाम ने मजीद जिसारत करते अपना सर्द हाथ उसकी रख्सार से मस किया और फिर मैं चेंज करके आता हूँ कहकर सीढ़ियाँ चढ़ गया। रानी की तेज निगाहों ने सीढ़ियाँ चढ़ते उसकी चौड़ी पुश्त को देखा था। आंखों में अजब वहशियाना सा तासुर था। उसका हाथ बिला इख्तियार अपने गाल पर गया, जहाँ उसकी लम्स की तपिश हनूस ताज़ा थी, और फिर उसने उसी हाथ से अपनी गाल को बेदर्दी से रगड़ डाला। वो बाजू सीने पर लपेटे दीवार पर नस्ब फ्रेम्स में लगी तस्वीर को बड़े गौर से देख रही थी। लब एक दूसरे में पेवस्त थे, जबकि आंखों के किनारों पर सुर्खी वाज़े थी। चेहरा भी सुर्ख हो रहा था, जैसे वो जब्त करने के चक्करों में हलकान हो रही हो। मुलाजमा मेज़ पर जूस रख के जा चुकी थी और लंच के लिए उसने इनकार कर दिया था। इस घर का पानी तक भी वो पीना नहीं चाहती थी, मगर मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवा लेती है। क्या देख रही हो? वो बोतल के जिन की तरह जाने कहाँ से नमूदार हुआ था। रानिया ने गैर महसूस तरीके से ज़रा फासले पर होते ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लबों पर सजाई, क्योंकि वो बहुत करीब खड़ा था। कुछ नहीं, कंधे झटकते जवाब दिया, फिर चलती हुई सोफे पर आ बैठी। वो भी बराबर वाले सोफे पर बैठ गया। वो शायद बात से लेकर निकला था कि बाल गीले थे, लिबास तब्दील किया जा चुका था। अब वो स्याह कमीज शलवार में आस्तीनें कोहनियों तक मोड़े हुए था। दाएं बाजू पर पट्टी अभी भी बंदी थी। वो घर के आम हुलिये में भी आम नहीं लग रहा था। वो एक पुरकशिश मर्द था, मगर ऐसी कशिश किस काम की? रानिया ने सोचते हुए सर झटका। जूस क्यों नहीं लिया तुमने अभी तक? और मुलाजिमा को भी बता दिया कि क्या खाओगी? इब्तिसाम ने अपना ग्लास थामते उसे देखा। इब्तिसाम, मुझे तुम्हें कुछ बताना था ना? रानिया ने उसके सवाल को ही अक्सर नज़रअंदाज करते चेहरे पर परेशानी के आसार सजाए धीमी आवाज़ में कहा। हाँ, तुम फलक का कुछ कह रही थी, कहो। इब्तिसाम ग्लास में इस पर रखते हुए पूरी तरह से उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। वो एक्चुअली फलक का बॉयफ्रेंड है ना, वो मुझे तंग कर रहा है।
رانیہ نے اپنا ہاتھ مسلتے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ فلک کا بوائے فرینڈ؟ ابتسام نے ابرو اچکاتے تصدیق کرنا چاہی کہ شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ ہاں، وہ ہماری یونین میں پڑھتا تھا۔ فلک اور وہ بہت کلوز تھے، باہر ملتے بھی تھے، اور اب وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے کہ میں اسے فلک تک پہنچاؤں، نہیں تو وہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ رانیہ تقریباً رونے والی تھی۔ اب فلک یہاں ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ فلک کو نکال کر اسے دے دوں۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، اسے خوش رکھے گا، لیکن اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے خوش نہیں رہنے دے گا۔ سب کے باوجود بھی اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کی گال پر پھسل گیا۔ ابتسام کو کچھ ہوا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا بروج فلک کی مدد کرنے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں، تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ، کیونکہ صرف کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل ہی آپ کو اس کا اگلا پارٹ پرووائڈ کرے گا۔ تو پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔